बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही थी जिस पे मुफ्ती साहब ने एक बात बताई कि अगर आपको चेक करना है कि आप अपने नफ्स पे काबू पा सकते हैं या नहीं, तो उसका तरीकाकार ये है कि हम रोज़मर्रा में ऐसी बहुत सी चीज़ें करते हैं जो हराम नहीं है, जैसे कि हम चाय 4 दफ़ा पीते हैं, या कुछ और लोग होते हैं जिनको सिगरेट की तलब होती है, वो दिन में 5-6 दफ़ा सिगरेट पीते हैं, तो उसको कम करना शुरू करें। और अगर आप उस पर काबू पा सकते हैं तो ज़ाहिर है आप अपने नफ्स पर भी काबू पा सकेंगे। डॉक्टर साहब से एक सवाल यहाँ पे करूँगा। डॉक्टर साहब, मैंने ये सुना है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप पानी पी लें तो गुस्सा उतर जाता है, ये बात है वाकई कि पानी पीने से गुस्सा उतरता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नत के मुताबिक तो यह है कि आप अगर हालत गुस्सा में है तो बैठ जाएं, और बैठे हुए हैं तो लेट जाएं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां आप लेट नहीं सकते, तो बेहतर यह है कि आप उस जगह को छोड़ दें, चले जाएं। और पानी का जहाँ तक है, तो अगर हालत गुस्से में बीपी हाई हो रहा होता है, आप गुस्से वाले शख्स का जो गुस्सा कर रहा हो उस वक्त आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो हाई निकलेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो फौरी तौर पे उसको चाहिए कि बैठकर 3 सांसों में पानी पी ले। 3 सांसों में ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा और गुस्सा भी रफा हो जाएगा। तो ये बात है, यानी कि जो पानी वाली बात हमने सुनी, जब भी किसी को गुस्सा आता है ना तो लोग पानी का ग्लास लेके आ रहे होते हैं, तो मैंने कहा चलो मौका अच्छा है, पूछ लो कि पानी पीने से क्या गुस्सा हो जाता है। अच्छा, इसकी एक वजाहत मैं कर दूंगा। जी, सूफिया के नज़दीक ये पानी का क्यों फरमाया गया, वजह ये है कि गुस्सा शैतानों के हथियारों में से में का हथियार है, और जो जिन्नात हैं वो आग से बने, जो शयातीन आग से बने। अरे कौन सा? अब मैं समझा दूं आपको ना, सूफिया क्यों कहते हैं। आग को पानी ठंडा करता है, तो वजह यह है कि जब आप पानी पीते हैं तो शैतान जो आप तकलीफ पहुंचा रहा होता है, या जो जिन्नात जो अमल कर रहे होते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं। इस वजह से हुक्म दे के पानी पिया जाए। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे ये बताइएगा कि जो नफसानी ख्वाहिशात होती हैं, जी, इनकी क्या क्या अक़साम होती हैं, ये ज़रा मुझे तफसील से बताइए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अल्लाह ताला ने क़ुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद फरमाया, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नत। नफ्स से 3 कैटेगरीज हैं नफ्स की। सबसे पहला अम्मारा, दूसरा लव्वामा, और तीसरा जो है नफ्स मुतमइन्ना है। अब अल्लाह ताला ने नफ्स अम्मारा के बारे में फरमाया, इन्नन नफ्सा अम्मारतु बिस्सूई। जो नफ्स अम्मारा है ये गुनाहों में मुलव्वस होता है। जो आयत का मफ़हूम आपके सामने रख रहा हूँ कि नफ्स अम्मारा से मुराद, इस बात को इससे समझिए कि एक शख्स गुनाह को गुनाह नहीं समझता। ठीक है, उसका हाल ये हो गया है कि वो गुनाह कर रहा है, मतलब उसके लिए कोई गुनाह ही नहीं है। वो झूठ बोल रहा है तो वो झूठ समझ रहा है, वो सच समझ के बोल रहा है। वो अगर किसी का कत्ल कर रहा है तो वो गुनाह नहीं समझ रहा, बोल रहा है ये तो जायज़ है, ये हलाल है उसके लिए। तो जब इंसान का ये हाल हो जाए, फिर हदीस में आता है, वो फरमाते हैं जब इंसान एक गुनाह करता है तो दिल में एक सियाह दाग पॉइंट करता है, बैठ जाता है। जब वो गुनाहों पे गुनाह करता रहता है तो दिल में वो सियाह दाग बड़ा होता जाता है, यहां तक कि पूरा दिल सियाह हो जाता है, काला हो जाता है। और फिर उसको फिर गुनाह और नेकी में फर्क नहीं रहता। तो जब गुनाह और नेकी में फर्क ना रहे तो उसे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज है नफ्स लवामा। नफ्स लवामा के बारे में कुरान ने फरमाया कि अल्लाह ने कसम खाई नफ्स लवामा की। क्यों कसम खाई? कि ये वो नफ्स है जो मलामत करता है। लवामा के माने कि बार बार नादिम होना, कि यार मिसाल तौर एक बंदा खता तो कर देता है लेकिन उसको एक फीलिंग है तो यार ये मैंने गलत कर दिया। मिसाल तौर पे गलत हो रहा है। मिसाल तौर आपने किसी अपने नौकर को, सर्वेंट को डांट दिया, बिला वजह डाल दिया, हालांकि वो आपका गुलाम है, लेकिन आप उसको जाहिर नहीं कर, लेकिन दिल में यार मैंने गलत कर दिया, यार ऐसा नहीं करना। या किसी को झड़क दिया, ऑफिस में किसी से बदतमीजी कर ली, लेकिन हमें पता तो है, लेकिन एक हमें दिल में निदामत है। बिल्कुल, तो ये इसे कहते हैं नफ्स नवामा। लवामा जो आपको बार बार लवाजमात के साथ कि नहीं यार ये तुमने गलत किया, वो दिल में पशेमानी हो रही होती है। फिर आखिरी है कि जब बंदा लफ्ज़ लवामा से नफ्स मुतमइन्ना की तरफ बढ़ता है, सबसे पहली बात कि ये तीनों चीज़ें किस तरह से बेहतर होती हैं। जो गुनाहों में मुलव्वस लोग हैं, वो जो हज़रत ने जो फरमाया कि जिस तरह सोबत नेक लोगों की बैठते हैं तो उनके अंदर नादिम होने की कैफियत वो बढ़ जाती है कि हाँ यार मुझसे खता हो गई, फिर वो तौबा करते हैं। तो फिर लफ्ज़ नवामा से फिर मुतमइन्ना की तरफ कैसे, कि फिर इंसान को गुनाह सिर्फ गुनाह ही नहीं लगता बल्कि वो गुनाह से इज्तनाब करता है। पहले था ना कि भाई गुनाह और उसमें फिर नादिम होता था कि नहीं, अब वो गुनाह नहीं करता बल्कि नेकियों की तरफ बढ़ता है। और जब वो नेकियों के बढ़ता जाता है, फिर हुजूर फरमाते हैं अल्लाह दिल में एक नूर पैदा करता है, और वो नूर बढ़ता जाता है।
یہاں تک کہ پورا دل نورانی ہو جاتا ہے. پھر یہ حال ہوتا ہے, پھر اس کو گناہ کی طرف صرف جانا نہیں بلکہ خیالات میں بھی اس کے گناہ نہیں آتے. تو جب یہ مقام ہو جاتا تو اس کے بارے میں رب نے فرمایا یا ایتُ النفس المطمئنہ, اطمینان والے نفس لوٹ اپنے رب کی طرف. کیوں؟ کیونکہ اللہ بھی تو اس سے راضی, تو بھی اللہ سے راضی. فادخلی فی عبادی, اور داخل ہو جا میرے بندوں میں سے. یعنی پہلے بھی رب کا ہی بندہ تھا نا, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو داخل فرما رہا ہے ان بندوں میں جس سے رب پیار فرماتا ہے, جس سے رب محبت کرتا ہے. فرماتا ہے داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اچھا مفتی صاحب, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ سارے وہ ہے کیٹیگریز ہیں کہ نفس کی, لیکن جس دنیا میں ہم ابھی جی رہے ہیں یہ دنیا خواہشات سے بھری ہوئی ہے. اس میں جگہ جگہ ہمیں خواہشات نظر آتی ہیں. تو ہم دین اور دنیا کو کیسے بیلنس لے کے چل سکتے ہیں؟ تو پھر ہمارے اندر تو نفس ہمارا نفس ہمیں تنگ کرتا رہے گا کہ یار گاڑی بھی لے لو, گاڑی لے لیں گے تو بولیں گے یار اس سے بڑی لے لو, پھر بنگلہ لے لو, پھر یہ کر لو. تو اس سچویشن کو کیسے؟ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کو دیکھتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اگر انسان کے پاس سامنے احد پہاڑ ہو اور وہ سونے سے بنا ہو تو انسان کی خواہش ہوگی یار دوسرا بھی احد کا پہاڑ ہو سونے کا. بالکل. پھر میں بات کروں کہ انسان کی جو وانٹس ہیں, جسے کہتے ہیں چاہت کہتے ہیں, وہ لامحدود ہے, لمیٹڈ نہیں ہے, ان لمیٹڈ ہے. اور جو ذرائع ہیں وہ بڑے محدود ہیں. تو اسی چیز کو کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کیوں فرمایا؟ اسی لیے کہ تمہیں باؤنڈریز کے اندر رہ کر اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے. جو تمہیں اللہ نے باؤنڈریز دے دی ہے اس باؤنڈری میں رہ کر تم کام کرتے ہو. تو میں تمہیں مثال دوں گا, تم اپنے سے اوپر کیوں دیکھتے ہو؟ نیچے کو دیکھ لو. نیچے کو دیکھ لو نا. کسی کی 2 آنکھیں نہیں ہیں, 1 آنکھ ہے, کیا کر لو گے؟ اچھا یہ بات بڑی ویسے مفتی صاحب نے کہی ہے, یہ ہم سب میں, میں اپنی بات بھی کروں گا کہ ہم اپنے سے اونچے کو دیکھ کے بڑا رش کرتے ہیں اور اللہ میاں سے ایک ہم شکوا کرتے ہیں کہ اللہ میاں اس کے مزے ہیں, اس کی باڈی دیکھیں, اس کے پاس بڑا پیسہ ہے, اس کو بڑی شہرت مل گئی. لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ یا رب تیرا شکر ہے اس کے ہاتھ نہیں ہے میرے 2 ہاتھ ہیں. کبھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ یا رب اس کی 2 آنکھیں نہیں ہیں میری 2 آنکھیں. جس دن ہم لوگ اس طرح کرنے لگیں گے تو پھر یہ بہت سے مسئلے ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گے. سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمان پیدا ہوئے, تو یہ ساری چیزیں جس دن ہم نے کرنا شروع کری تو ہمارے اندر سے بہت سی برائیاں ختم ہوں گی. اس میں آپ کی جانب آؤں گا. خواتین کے جو وہ ہوتی ہیں چیزوں کی خواہشات کچھ زیادہ ہوتی ہیں, مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں. تو کس طرح اپنے نفس پہ قابو پاتی ہیں خواتین؟ اور وہ کہتی ہیں نا کہ اس کے شوہر کے پاس یہ چیز ہے تو میرے شوہر کے پاس یہ کیوں نہیں ہے, یہ پرابلم کیوں اتنی آتی ہے؟ اچھا پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ الحمدللہ مجھ میں یہ چیز نہیں ہے. جزاک اللہ. اور یہ بالکل حقیقت, میں بالکل, میرے گھر والے بھی, میرے رشتہ دار, میرے اپنے بھائی خاص طور پر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ کر سکتی ہیں اس سے نیچے ہی اپنے آپ کو رکھتی ہیں, لیکن اس سے میں خوش بہت رہتی ہوں. اس لیے کہ جب خواہش ہی نہیں رہتی ہے کہ اس طرح کرنا, میری دوستوں نے بھی, میں اپنے مجھ سے کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہی ہوں, لیکن یہ بھی اسلام ہی کی طرف سے, میرے دین نے ہی مجھے یہ سکھایا اور میں شکر گزار ہوں اپنے رب کی. اور جیسے کہ یہ بات انہوں نے کہی, آپ نے بھی کہی کہ الحمدللہ جو ہم جب کہتے ہیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے زندگی میں, کہ جب ہم شکر گزار بندے بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا جب ہمیں آ جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ جو خواہشات ہوتی ہیں نا لامحدود, اس سے ہمیں چھٹکارا مل جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں یہ سب میسر ہے. ہماری کہ آپ کے اندر یہ قدرتی ایک چیز ہے. ہاں, اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم صحیح سے دین کو سمجھ لیں, اسی بات کو اگر بڑھائے کہ اعتدال کی بھی تو بات کی ہے نا, ہمارا دین ہمیں اعتدال کی بات کرتا ہے. بہت زیادہ کنجوسی نہ کرو, بہت زیادہ فراغ دلی بھی نہ کرو. اگر ہمیں لباس کی ضرورت ہے تو اپنے ضرورت کے مطابق لباس لے لو, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل. لیکن عظمیٰ آپ تو سوسائٹی میں موو بھی کرتی ہیں, اب تو یہ ہونے لگا جو جوڑا ایک دفعہ پہن لیا اور دوسری دفعہ پہنیں گے تو بڑی بے عزتی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیس بک پہ وہ تصویر ڈل چکی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار اس نے تو بھی پہنا تھا, اس کی تصویر نکال کے بھی لے آتے. یہ سچویشن بھی تو چل رہی ہوتی ہے. دیکھو یہ چل رہی ہے ساتھ ساتھ, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا کبھی کبھی ایسا فیس کرنے کو بھی مل جاتا ہے. لیکن کبھی پھر جب آپ یہ سوچ لیں کہ یار ٹھیک ہے, آپ آدمیوں کو دیکھ لیجئے, کہ میں کہتی ہوں کہ وہ ایک, مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ 2-3 ہی ان کے پاس سوٹ ہوتے ہیں, کالے رنگ کا کوئی کوٹ پینٹ لے لیا یا وہ کسی سے ملتا جلتا نیوی بلو وغیرہ, اور اس سے ان کی زندگی ان کی بھی تو گزر جاتی ہے.
تو اس میں آپ کہتی ہیں خواتین کو جو ہے وہ اپنے نفس پہ قابو رکھنا چاہیے. خواتین کو رکھنا چاہیے. اور یہ جو آپ نے یہ جو لباس کی بات کی نا خاص طور پر, یہ واقعی میں ایک مسئلہ ہے, بہت بڑا ایشو ہے. اور اب تو وہ جو برانڈز کا چل پڑا ہے نا سلسلہ کہ بھئی برانڈ ہے نہیں ہے, برانڈڈ ہے نہیں ہے, ہاں کہ کون سا لباس, وہ دیکھتے ہی بتا دیتے کہ اچھا یہ اس برانڈ کا اس نے پہنا ہے, اس کی بھی ایک. اور میں اگر اپنے سے ہٹ کے ویسے ایک جنرل بات کروں دوسروں کا, تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے لیے خواتین کے, دیکھو اس کے پاس اتنے انچ کا ٹی وی ہے, میرے پاس اتنے چھوٹا ہے. اس کو بھی ہم ابھی ڈسکس کریں گے, اس کو ہم خواہشات کے زمرے میں بھی لائیں گے, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. سترہ, آپ یہ طے کر لیتی ہیں اپنے نفس پہ قابو پا لیتی ہیں آپ, یا دوسرے کو دیکھ کے ہوتا ہے پرابلم آتی ہے؟ نہیں, میں بالکل اپنے نفس پہ قابو پا لیتی ہوں. مجھے خواہشات کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ نہیں میرے پاس یہ بھی, کہ ہم لوگ جس فیلڈ میں ہیں اس میں یہ ہوتی ہے کہ بھائی کمپٹیشن لگا ہوا ہے کہ نہیں وہ اس پہ ہے تو میں بھی اسی پہ ہی جاؤں. میرے اندر ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اسکرین پہ بیٹھ کے آپ ابھی بول رہی ہیں پیچھے سب کچھ چل رہا ہے؟ نہیں, الحمدللہ اسکرین کی بات نہیں ہے. ویسے بھی میں عام نارمل اپنی زندگی میں بھی الحمدللہ مجھے یہ ہے, مجھے کوئی خواہشات کا اتنا وہ نہیں ہے کہ میرے پاس یہ والی گاڑی ہو, میرا بنگلہ وہاں ہو, فلانا ہو, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس جو ہے شکر الحمدللہ. اور سب سے بڑھ کے میں یہ کہوں گی کہ جس دن ہم اپنے دل سے میں نکال دیں اور عاجزی اور انکساری لے آئیں, جھکنا سیکھ لیں, اس دن سمجھ لیں ہم نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا. یہ بڑی انہوں نے ایک اچھی بات کی ہے کہ جس دن میں نکل جائے گی, میں ہی ہم سب کو جو ہے نا مارتی ہے, میں اور میں سے مارنا. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا, جیسے عثمان نے ایک بات کری کہ وہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے, اب ہماری خواہشات بھی تو ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں نا, تو کیا خواہش کا ہونا غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, خواہش کا ہونا غلط نہیں ہے, لیکن اس کو ناجائز طریقوں سے حاصل کرنا وہ غلط ہے. اچھا, بات نفس کی ہو رہی ہے, نفس امارہ کی ہو رہی ہے, تو کیا کسی بزرگ نے خوب فرمایا تھا, ایک اشعار ہے ان کا, کہ شیر مارا مگر مارا, مگر سے مراد ہے مگرمچھ, شیر مارا مگر مارا, نہ مارا نفس امارہ تو کچھ نہ مارا. تو نفس امارہ وہ بیڑی شے ہے, وہ خطرناک شے ہے کہ اس کو آسانی سے قابو نہیں کیا جا سکتا. اور فی زمانہ جو جس دور میں سینیریو چل رہا ہے, تو اکثریت جو مشاہدے میں آتی ہے وہ نفس امارہ کے مغلوب لوگ نظر آتے ہیں, چاہے وہ خواتین ہو, نوجوان ہو یا جوان ہو, تو وہ ان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے. اس کے لیے بہترین طریقہ حل جو ہے نا وہ یہی ہے کہ کثرت سے روزے رکھے جائے, کثرت سے عبادت کی جائے, اور ذکر اللہ نہ صرف اجتماعی طور پہ کیا جائے بلکہ انفرادی طور پہ پاس الفاظ کے ذریعے کیا جائے, تو یہ ظاہر ہو سکتا ہے, ورنہ بہت مشکل ہے. اللہ ہم سے رحم فرمائے. اور پھر وہی ہے کہ ہم سب اس نفس میں مبتلا رہیں گے, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا میں بڑی پرابلمز آ رہی ہیں, دنیا میں بڑے مسائل آ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, جانا بری بات نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے اب اتنی پرابلمز آ چکی ہیں, اور ان سب کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر قابو ہی پانا چھوڑ دیا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی, یا اللہ ہمارا کیا ہوگا. اگر ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے تو جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے طریقہ بتایا اس پہ ضرور عمل کریں. یا وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں. باران رحمت سحری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے, اور ہمارا دسترخوان سجا ہوا بھی ہے. ہم نے بہت مزے کے کباب بھی کھائے ہیں. اب ہم اپنی مہمانوں سے پوچھیں گے ان کیسے لگے. عظمیٰ, کیسے لگے آپ کو چپلی کباب جو ہماری شیف شاکرہ نے بنائے تھے؟ میں نے تو آپ کو بتایا کہ بہت اچھے تھے اور سافٹ تھے, بہت مزے کے, زبردست. سدرا, کیسے لگے بھیا آپ کو؟ بہت مزے کے, بہت مزے کے, بہت مزے کے. اب شاکرہ ہم آپ پہ آتے ہیں. پہلے ہم اس وقت آپ سے بات کر رہے تھے, آپ کہتی ہیں میں اپنے نفس پہ بڑا قابو رکھتی ہوں. کیا کرتی ہیں جب آپ کو غصہ آتا ہے یا سامنے والا کوئی جھوٹ بول رہا ہو یا کچھ ایکس وائی زیڈ کر رہا ہو, تو پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ اصل میں شہری جب غصہ آتا ہے نا, جب میں کہہ دیتی ہوں, لیکن میں اس طرح سے نہیں کہہ رہی ہوتی کہ کسی کی دل آزاری ہو یا کچھ ہو, لیکن میں صاف بات کہہ دیتی ہوں. صاف بات کہہ دیتی ہوں. صاف بات کہہ دیتی ہوں کہ ہاں اس طرح سے نہیں, آپ نے یہ بات غلط کی ہے اور یہ کام صحیح نہیں ہوا ہے.
تو اس وقت ٹھیک ہے جو بھی ہے پھر میں ایکسکیوز بھی کر لیتی ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے لیکن جو ہے میں کہہ دیتی ہوں. اچھا, یہ خواتین میں یہ بھی ایک چیز فطرت ہوتی ہے, خواتین کا مردوں میں بھی ہوتی ہے, بہرحال فطرت یہ ہوتی ہے کہ جی اس کے گھر میں یہ ہے تو ہمارے گھر میں یہ ہو, تو آپ کرتی ہیں تنگ اپنے ہسبینڈ کو اس حوالے سے کبھی؟ نہیں الحمدللہ یہ چیز میں نے کبھی نہیں کی ہے, کیونکہ شاید گھر سے ہی مجھے یہ چیز نہیں اس طرح کی تربیت ملی تھی کہ بس میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ جو چیز ہے نا وہ آپ کی اپنی ہے اور آپ نے اسی میں رہنا ہے, اس باؤنڈری سے آپ نے نکلنا نہیں. ایکس وائی زیڈ آپ کو ہر چیز بڑی خوبصورت اور چمکتی بھی نظر آئے گی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا, وہ وہاں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے کیا, اور وہ حقیقت میں اس طرح کا نہیں ہوتا ہے کچھ بھی. تو لہٰذا لیکن ہوتا ہے نا بندے کو ہر چیز, ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے کچھ بڑا, جیسے اگر ابھی آپ شیف ہیں ماشاءاللہ, آپ چاہیں گی میں اور اس سے بڑی شیف بن جاؤں, یا کبھی کسی بہت اپنے سے بڑے شیف کو دیکھ کے ہوتی ہے جیلسی؟ نہیں جیلسی نہیں ہوتی الحمدللہ, بس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا کھانا خراب ہو جائے, اللہ اگر اس کا مسالہ تیز ہو جائے. نہیں اس طرح کی فیلنگز کبھی نہیں آئی الحمدللہ مجھ میں, بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں ان کی طرح کچھ پروف کر سکوں اپنے لیے نا. نہیں مگر ایون اگر وہ یہ چاہیں کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں, اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے, یہ تو نیچرل ہے. لیکن یہ نہ ہونا کہ اس کا مسالہ تیز ہو جائے. نہیں وہ چیز نہیں کی, ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے, اور یہ باتیں اللہ کرے ہوں پیچھے بھی ایسا ہی ہو, ایسا نہ ہو کہ اسکرین کے حد تک ہو. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, آپ کوکنگ کر لیتی ہیں ویسے؟ کیا کوکنگ میں اچھے کیا بنا لیتی ہیں آپ؟ یہ تو بہت دفعہ بتا چکی ہوں ٹی وی پہ کہ میں نہاری بہت اچھی بنا لیتی ہوں. اچھا نہاری, یعنی کہ ہم آپ سے پھر آئندہ کبھی آپ لے کر آئیں ہمارے سیٹ پہ, ہم کھا کے بتائیں گے بھی اب ایسے کیسے پتا ہمیں. صحیح ہے بالکل, کسی دفعہ تو ہونا چاہیے. اور نہاری میں آٹے کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ میں آٹا نہیں ڈالتی, میں کارن فلور ڈال دیتی ہوں. اچھا میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب, ویسے تو آٹا بھی ڈال سکتے ہیں, میں نے دونوں طرح سے بنائی تو ہوئی ہے, لیکن جو میں اپنے لیے بناتی ہوں تو میں کارن فلور ڈال لیتی ہوں, آٹا ویسے بھون کر ڈال دیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, جتنا وہ گاڑھا ہوتا ہے. ڈاکٹر فرح کا اور آپ کا دونوں کا نہاری کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. یہ تو آپ شہر قائد پینل کی بھی, یہ تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے نا یہاں پہ وہ ہم سحری ٹرانسمیشن کو بنا دیا, وہ جو ہوتا ہے نا شیف ہنٹ, یہ تو انہوں نے کہا مقابلے کرا دیا. سدھر آپ کیا اچھا بنا لیتے یہ ہیں؟ نفس ہمارا چیک کرنا چاہتے ہیں. شہری میں بریانی اچھی بناتی ہوں. بریانی اچھی بناتی ہیں, کیسے بنتی ہے بریانی اچھا بتائیں. بریانی کیسے بنتی ہے, بریانی پوری ریسیپی بتاؤں؟ کیونکہ میری شیف بیٹھی ہے برابر, پکڑ لیں گے اگر جھوٹ بولا آپ نے. نہیں ان سے اچھی تو میں شاید سمجھتی ہوں شاید نہ بنا سکوں, لیکن اپنے اس سے میں کہہ رہی ہوں کہ میں اچھی بریانی. تعریف کرتے ہیں ہر چائے کیسے بناتی ہیں آپ؟ چائے بھی اچھی بناتی ہوں. کیونکہ میں کہتا ہوں اگر آپ کو معلوم کرنا ہے نا خاتون کے ہاتھ میں ذائقہ ہے کہ نہیں, چائے چیک کر لیں. چائے بنوا لو. اسی لیے لوگ پہلے گھر میں مہمان خاص طور پر صرف چائے پینے آیا کرتے تھے. اوہ واہ, کیونکہ اب جس کو چائے اچھی نہیں بنانی آتی نا اس کو میں کہتا ہوں کچھ نہیں آتا. اور ڈاکٹر صاحب کو یہ خود بھی بہت اچھے کھانے بناتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ریمیڈیز کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کھانے ہی بہت اچھے بناتے ہیں. ابھی انہوں نے بتایا کہ اپنی بیگم کو میں نے سکھایا ہے, اگر ان کی بیگم سن رہی ہوں دیکھ لیں, یہ بول رہے ہیں کہ میں نے سکھایا. ایسا ہے آپ نے بھی اقرار کیا تھا. اچھا میرے ساتھ بھی ہے کہ میرے بھی ہسبینڈ نے کافی کچھ مجھے سکھایا ہے. واہ, اتنے نیک ہسبینڈ میں کہتا ہوں ہر عورت کہتی ہو کہ ہمیں ملے, کیونکہ مجھے کیونکہ کوکنگ کا بالکل بھی ایسے انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے بھی اقرار کیا ہے بیٹھ کے کہ میں نے اپنی بیگم کو سکھایا. تو اب آپ نے آن ایئر بھی کر رہی ہے اقرار, کل کو یہ نہ ہونا کہ آپ کبھی پوچھ لیجیے کون سی بیگم کو سکھایا. آپ کی کتنی بیگم؟ میری 2 بیگم ہیں. ماشاءاللہ پہلی والی ہے ان کو میں نے سکھایا. پہلی والی کو, یعنی کہ دوسری سے ڈر گئے. اچھا مفتی صاحب آپ نے کبھی کوکنگ ٹرائی کی ہے زندگی میں؟ نہیں میں نے تو نہیں, الحمدللہ میں صرف انڈا ہی بناتا تھا, اس کے علاوہ تو نہیں. ماشاءاللہ میری بیگم بہت اچھا بناتی ہیں, اور وہ نقص نکالتے ہیں آپ بیٹھ کے ان مردوں کی طرح جو مرد نقص نکالتے ہیں؟ نقص تو نہیں, لیکن اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو وہ میں بتا دیتا ہوں طریقہ کار یہ کہ, لیکن ہاں اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ جب خواتین گھر کی کام کرے تو ان کا ہاتھ بٹائے. بالکل, اور یہ بٹانا چاہیے کہ اگر ان کو جیسے آٹا گوندنے کے لیے پانی کی ضرورت تو آپ مہیا کر دیں, یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کچن میں ان کا ساتھ بٹا سکتے ہیں تو بالکل بٹائیں. لیکن یہ نہیں ہوا کہ میں نے خود, لیکن صرف آئے انڈے کے. اچھا یہ چیز جو ابھی آپ نے بتائی کہ یہ ایک سنت ہے کہ ہاتھ بٹایا جائے, لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی مرد اپنی بیگم کے ساتھ کچن میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یا تو بیگم کا غلام کہا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے یہ کیسا مرد ہے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوا ہے میرے گھر میں, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی بہن وغیرہ, تو کبھی کسی نے کوئی فکرہ کس دیا لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے. پرواہ نہیں کرتے. آپ کے ہسبینڈ شاکرہ ہاتھ بٹاتے ہیں؟ نہیں نا, بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہاتھ بٹانا تو الگ بات ہے کہ وہ تو ہاتھ بٹائیں. اللہ کے رسول نے ہمیں ایک معیار دیا. اما عائشہ صدیقہ تعالیٰ عنہا نے گلاس سے پانی پیا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ آپ کے ہونٹ کہاں لگے, تو فرمایا آقا اس جانب, تو حضور نے اسی جانب سے پانی پیا. سبحان اللہ. مراد یہ تھی کہ میاں بیوی میں محبت بھی ہو
پیار بھی ہو, ایک رسپیکٹ بھی ہو, اور ساتھ ساتھ یہ اس سے کوئی انسان مرد چھوٹا نہیں ہوتا, نہ عورت بڑھ جاتی کہ اگر کچن میں 7 بار آ گیا. اللہ کے رسول خود کپڑے سیتے تھے, اللہ کے رسول ہاتھ اماشت دیے کے بتاتے تھے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی مرد یہ کام کرتا ہے تو کسی کو تانا دینے کی ضرورت نہیں, یہ حق ہے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دینا. اب آپ دیکھ لیں گے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام کرا سکتے ہیں تو پھر ہماری کیا حیثیت, کیا اوقات ہے. تو اگر کوئی مرد اپنی بیگم کے ساتھ کام کرا رہا ہو, اور کرانے بھی چاہیے جتنا حد تک ہو, تو کوئی تانے نہ مارے, کیونکہ عموماً یہ بڑا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کچن میں ہسبینڈ کھڑے ہوئے ہوں تو پیچھے سے آوازیں آنے لگتی ہیں, یار کیسا مرد ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ میرا خیال سب سے بیسٹ یہ ہے کہ تانے تو دیکھیں آپ کسی کو نہیں روک سکتے, کسی کی زبان وہ تو کمپلسری ہے, وہ تو ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ پرواہ نہ کریں, پرواہ نہ کریں, تو خوش رہیں گے. بالکل بالکل. اچھا میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ ہمارے سیٹ کے اوپر اس وقت یہاں پر 2 ننھے مہمان موجود ہیں, اور یہ آج اپنا پہلا روزہ رکھنے جا رہے ہیں. ان سے ماشاءاللہ, بھی ماشاءاللہ. السلام علیکم. تھوڑا سا آگے آ جائیں پہلے تو آپ, بڑے معصوم سے مجھے لگ رہے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ علی حسن. علی حسن. اچھا علی حسن ہے یہ. علی حسن آج آپ اپنا پہلا روزہ رکھنے جا رہے ہیں؟ جی. چلیں زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں 6th کلاس میں پڑھتی ہوں. 6 کلاس میں پڑھتے ہیں. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کچھ پلان اپنے سوچے میں, فیوچر پلانز ہیں کچھ, بڑے ہو کے یہ بننا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, جی جی. کیا بننا ہے آپ نے بڑا؟ مجھے بڑا ہو کر تو انجینئر. انجینئر بننا ہے. بڑا مشکل سے ویسے انہوں نے بتایا, کیونکہ عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے ڈاکٹر. ڈاکٹر تو لڑکے نہیں بولتے, فوجی بننا ہے, یہ بننا ہے, انجینئر بننا ہے آپ نے. جی جی. اچھا جی, آپ کے بھائی ہیں یہ؟ جی کزن ہے. کزن ہے. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ علی محمد علیان. محمد علی علیان. علیان. اچھا جی, بڑا مشکل سا نام ہے آپ کا. آپ کون سی کلاس میں؟ میں 2 کلاس میں. 2 کلاس میں. آج پہلا روزہ رکھنے جا رہے ہیں؟ شاید رکھوں گا. شاید کنفیوز کر دیا انہوں نے, کنفیوز. تو ابھی آپ کا یہ ہے کہ آپ سحری کر لیں گے, اس کے بعد ایسا ہے کچھ پلان, آگے جا کے توڑ دیں گے, گناہ ہوتا ہے. شاید آج رکھوں میں. شاید آج رکھیں گے. اچھا آپ بڑوں کی کیا بنیں گے؟ میں فوج بنوں. فوج میں جائیں گے تو کیا کریں گے فوج میں جا کے؟ روزہ توڑ لیں گے آپ؟ فوجی تو رکھتے ہیں, بڑوں کے روزے. بڑے ہو کے رکھیں گے, ابھی بڑے ہو کے رکھیں گے اسے, اور یہ بہت پیارے بچے ہیں, بڑے ہو کے رکھیں گے. اچھا مجھے یہ بتاؤ, آپ کے جتنے فرینڈ سرکل ہے اس میں آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ میرا بیسٹ فرینڈ اسکول کا ہے. اسکول کا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ. کیوں ہے بھائی وہ بیسٹ فرینڈ؟ ریزنز ہوتے ہیں نا کہ میرا بیسٹ فرینڈ یوں ہے, ریزن کیا ہے اس کا؟ ان کا ہے جب وہ پیسے لے کر نہیں آتے وہ مجھے کھلاتے ہیں, جب میں لے کر نہیں آتا وہ میں کھلاتا ہوں. اتنی محبت, اتنی محبت. آپ کا ہے کوئی بیسٹ فرینڈ؟ آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے؟ ایک ہے. کون ہے؟ میں نے کہا کہ 25 ہوں گے, ایک ہوگا نا کوئی. کون ہے یہ بتاؤ؟ مشارف. کون؟ رمشا. مشارف. اچھا مشارف. کیسی آواز نکلی جیسی میں نے رمشا بولا تو. اچھا تو وہ کیوں ہے آپ کا بیسٹ فرینڈ؟ بیسٹ فرینڈ کیوں ہے وہ آپ کا؟ وہ میرے کو چیزیں کھلاتا ہے, میں اس کو کھلاتا ہوں. چیزیں کھلانے کی دوستی چل رہی ہے. ہمارے وقتوں میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا, نہ کوئی کھلاتا تھا نہ کوئی کھلاتا, لیکن دوستیاں جو ہوتی تھی وہ ہماری چلتی رہتی تھی. بہرحال آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں اور گفٹ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس روزے کو قبول فرمائے. اچھا مفتی صاحب, ہم جب تزکیہ نفس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسے سوالات بھی آتے ہیں کہ جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں, اگر ہمیں یہ جاننا ہو کہ ہم کس اپنے جو ہماری نفس ہے اس کے کون سے طبقے پر ہیں, جو آپ نے 3 بتائے, 3 کیٹیگریز ہیں, تو اس کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بات کہ اپنی علامہ اقبال نے رحمۃ اللہ کتنے خوبصورت فرمایا کہ خودی کو کر بولے اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ جو نفس رہی خودی ہے, آپ اپنی ذات میں پہلے جھانک کر دیکھیں کہ یہ کیٹیگریز اپنے سامنے رکھ لیں کہ آیا ایسا تو نہیں کہ میں گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا, پہلے کیٹیگری. پھر یہ سوچیں کہ اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو کیا میں نادم ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا, یا میں اپنے ضمیر سے مطمئن ہوں, یعنی جو میں کام کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اس کی مثال دیتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے, ترمذی شریف کی حدیث. اللہ کے رسول نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ بندے سے چند سوال کرے گا, اس کے بعد پھر بندہ جائے گا. پہلا, آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری, یعنی پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری. دوسرا سوال, اپنی جوانی کے ساتھ کیا کیا, جوانی میں تم نے. پھر تیسرا سوال, جو تمہیں مال دیا تھا وہ کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا, یعنی کہ جب کمایا تو کیا حلال طریقے سے کمایا, کیا حلال طریقے سے کھایا یا حرام طریقے سے کمایا. پھر جو علم اللہ نے دیا, مثلا تو کسی کو, بہت سے ایسے ہم میں سے میری بہنیں ہی بیٹھی ہوئی ہیں, ہم سب کو پتہ ہے نماز پڑھنا گناہ جو ہے ثواب کا کام ہے, اور فلمیں دیکھنا یا گانے سننا گناہ کا کام ہے. پتہ سب کو ہے,
عمل نہیں ہوتا. تو فرمایا جو علم دیا کتنا اس پر عمل کیا. تو جب یہ بات اللہ پوچھے گا تو اس سے پہلے بندہ اگر اس چیزوں کے لیے تیار ہے تو پھر وہ سمجھ لے وہ نفس مطمئنہ پہ. میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا, جو بہن بات کر رہی تھی نا کہ انسان کو اپنے سے بڑا دیکھنا نہیں چاہیے بلکہ نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں حضور کی سیرت دیکھنی چاہیے, صحابہ کی سیرت دیکھنی چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, حضور فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. وہ اکثر فجر کی نماز پڑھتے ہی اللہ کے رسول دعا کر رہے ہوتے, وہ اٹھ کے چلے جاتے. تو صحابہ کرام نے دیکھا حضور دعا کر رہے ہیں اور تم اٹھ کر جا رہے ہو. ایک دو مرتبہ ہو گئے تو حضور نے سے کچھ صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی ہیں, یہ دعا جب آپ فرماتے ہیں تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں. تو رسول اللہ نے ان کو بلایا, فرمایا کیا وجوہات ہے کہ جب میں دعا کرتا ہوں تم اٹھ کر چلے جاتے ہو؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ قبولیت کے وقت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرما ہوتا ہے. فرمایا آقا بات اتنی سی ہے, میں بھی لازمی اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں. فقط اتنی سی بات ہے کہ جو امامہ یا چادر میں ڈال کر آتا ہوں وہ ایک ہی چادر ہے, اور میری بیگم کے پاس کوئی اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ وہ اوڑھ کر وہ نماز پڑھے. وجہ یہ ہے کہ یہ جب چادر میں باندھتا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ جو امامہ باندھ کے نماز پڑھتا ہے اسے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو میں یہ ثواب کما کر جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ میری بیگم کی نماز نہ نکل جائے. معلوم کیا چلا, اللہ کے رسول کے صحابی کے پاس ایک چادر ہوتی, وہ کس طرح شیئر کرتے اور کس طرح بات کرتے. آج ہمارے پاس 10 کپڑے, اچھا پہننا منع نہیں, اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ حسین ہے اور حسین شے کو پسند کرتا ہے, لیکن اس کپڑے پہ غرور نہ ہو, اس کپڑے پہ فخر نہ ہو, یا یہ خواہش نہ ہو کہ مجھے کسی بھی طریقے سے یہ مال سے, حرام مال سے اپنے کام کو, اپنے کپڑے کو, اپنے بینک بیلنس کو بہتر کرنا ہے. پھر ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں, حضور نے فرمایا جو لقمہ حرام کھایا جائے, حدیث بیان کر رہا ہوں, وہ لقمہ جب کھانے کے بعد 40 دن جو عمل ہوتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. اب یہ دیکھیں جی, یہ کتنی ایک امپورٹنٹ بات, ابھی وہی ہوتا ہے نا نشست سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہمیں پتہ چلی ہے کہ جو ایک لقمہ ہم اگر حرام کھاتے ہیں تو 40 دن تک جو ہم نیک کام بھی کریں گے وہ قبول نہیں ہوں گے. تو یہ تو اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم حرام اور حلال کی تمیز رکھتے ہیں, کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے, یا ہم نے اس کی بھی تمیز چھوڑ دی ہے. یا وقت ہو ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.